जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा ख़ान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं, जो क्वेटा से जो बलूचिस्तान से प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम बलूचिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन पे बात करते हैं, उन इश्यूज़ पे बात करते हैं, जो हमारे करंट चल रहे होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में नोशकी में जो एक हादसा हुआ है, जो मज़दूर थे, उनको पहले लापता कर दिया गया, उनके बाद उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का काम है? अगर ऐसे बलोच खुद को बलोच कहते हैं, तो ये वाक़ई बलोचों के नाम पे एक दब्बा है। बलोच इस तरह नहीं होते। बलोच जो हैं बलूचिस्तान में वो बड़े मेहमान नवाज़ होते हैं और उनकी मेहमान नवाज़ी जो है, वो एक मिसाल के तौर पे जो है वो कोट की जाती है आगे और लोगों को बताई जाती है कि अगर आप मेहमान नवाज़ हैं, तो मेहमान नवाज़ी जो है वो इस तरह होती है। बट मैं यही समझती हूँ कि मतलब इस तरह के बलोच जो हैं वो ना तो मेहमान नवाज़ हैं और ना ही वो बलोच कहने के लायक हैं। और आप सबको नाज़रीन बताते चलूँ कि अभी जैसे आप सब जानते हैं बलूचिस्तान में आज के दिन में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो पाक फ़ौज के हक़ में जो तशक्कुर में रैलियाँ जो हैं वो निकाली गई हैं, उनमें आप सबको बताती चलूँ नाज़रीन कि अभी एक हादसा हुआ है। जो क्वेटा के एक एमपीए हैं जनाब अली मदद जतक साहब, उनके काफ़िले पे हमला हुआ था। तकरीबन 5 अफ़राद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और ये बहुत ही अगर हम कहें कि अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि अगर हम पाक फ़ौज के हक़ में रैलियाँ निकालते हैं, उनके साथ इज़हार तशक्कुर करते हैं और उनके शाना बशाना खड़े होते हैं, तो बलूचिस्तान में इस तरह के हादसात, बल्कि क्वेटा में इस तरह के हादसात जो हैं वो रहनुमा होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब फ़रीद बुगटी साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो आज क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं सलाम। आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आपने अपना वक़्त दिया। सर, मुझे ये बताइए कि हालिया जो पाक भारत की कशीदगी चली है और उसमें जैसे बीएलए ने कंप्लीट एतराफ़ किया है कि वो भारत को जो है उनकी हिमायत जो है वो हासिल है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब अगर वो भारत की हिमायत करती है और उनको मतलब अपना आर्म्ड फ़ोर्स या उनको ये कहती है कि हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और आपको कभी भी अगर हमारी ज़रूरत हुई तो आप हमें फ्रंट रो में जो है वो पाएँगे। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखिए, ये बेवकूफ़ी है। यही बातें पीकेके भी किया करता था तुर्की के साथ। लेकिन आज वो क्या हुआ, सारे सिलेंडर होके बैठ गए। आज उन्हें असले डाल दिए। और इस तरह की तहरीकें दूसरे ममालिक को जब अप्रोच करते हैं तो वो एक सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक होता है। रियलिटी में अगर आप देखें तो ये चीज़ें मानी-ख़ेज़ नहीं होती हुँ। कि कहाँ इंडिया है और कहाँ बलूचिस्तान है, बीच में फिर अफ़गानिस्तान है। आप वहाँ पे जो है अपना असर रसूख दिखा कर अमल जो काम करते हैं आप, तो ये कैसे मुमकिन है? उस इंडिया के पास जिसने खुद मार खाई हो रिसेंटली, तो उससे कैसे बात की जा सकती है? ये एक देखिए, एक तो ये तय करना होगा ना कि जो तंज़ीमें हैं, इनके एग्ज़िस्टेंस की, इनकी वजूद को तस्लीम करना होगा। और ये तमाम तंज़ीमों का एक शेवा रहा है अपने बयानिए को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को मज़बूत करने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि ये अमेरिका की तरफ से, यूएन की तरफ से, आलमी इदारों की तरफ से, बड़े ममालिक रशिया, चाइना, उनकी तरफ से ये रिकॉग्नाइज़्ड टेररिस्ट ग्रुप है। ये कैसे मदद ले सकते हैं? आया कि अपना नाम तब्दील करके आ जाएँगे या क्या करेंगे? अब तो रिसेंटली ट्रंप ने भी बयान दे दिया ना कि अब दुनिया में मैं अमन चाहता हूँ। हुँ। मैं किसी मुल्क में कोई फ़साद नहीं चाहता और मैं तजारत चाहता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो ये अहमकाना बात है, इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। फ़रीद साहब, आप मुझे ये बताएँ कि जैसे बीएलए ने इंडिया की हिमायत का ऐलान किया है, इसमें आप क्या कहते हैं कि मतलब आने वाले वक़्तों में बलूचिस्तान पे अगर हम देखें, बलूचिस्तान में मतलब कौन-से ख़दशात हमें लाहक़ हो सकते हैं या हमें किन ख़दशात का सोचना चाहिए कि मतलब बीएलए जो है वो यहाँ पे अगर प्रोपेगेंडा की सूरत में देखें या एक प्रॉक्सी की सूरत में देखें कि वो कुछ करेंगे, तो मतलब आप क्या कहते हैं कि मतलब आने वाले वक़्तों में क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये समझने वाली है कि तंज़ीमें इस वक़्त जो बलूचिस्तान में मुतहर्रिक हैं, वो कोई एक तंज़ीम नहीं है। हुँ। यानी मैं अगर कह दूँ कि निस्फ़ दर्जन या इस 1 दर्जन से ज़ायद तंज़ीमें इस वक़्त बलूचिस्तान में हैं, उनके मुख़्तलिफ़ नामों के साथ बीएलए है, बीएलएफ है। बीएलए के अंदर भी 2 ग्रुप हैं, बीएलए ए ग्रुप, एच ग्रुप, जिनको एक हैरबियार मरी साहब डील करते हैं, एक बशीर ज़ैब डील करते हैं। हुँ। तो ये सारी तंज़ीमें हैं। तो हर तंज़ीम का अब तो ये है कि झंडा भी उनका अलग है और मामलात भी उनके अलग हैं, लीडरशिप भी उनका अलग है। तो ये तो तय करने वाली बात हो गई यहाँ पर कि जो ये बयानात देते हैं, आया कि ये सबकी नुमाइंदा बयान है या एक मखसूस गिरोह की बयान है। और फिर हम बात कर सकते हैं कि आया कि बलूचिस्तान को आने वाले वक़्त में किन मुश्किलात का शिकार है। यानी कि बलूचिस्तान इस वक़्त अगर हम देखें कि एक बलोच उतना ही मुश्किल में है, उतने ही खसारे में है जितना एक आम आदमी हो।
یہ ضروری امر ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی تنظیم متحرک ہے بلوچستان کے کسی بھی حصے میں تو اس سے متاثر تمام لوگ بلوچ ہیں، خواہ کوئی بھی بلوچ ہوں۔ اگر آپ پنجگور کی بات کریں، آپ تربت کی بات کریں، آپ ڈیرہ بگٹی کی بات کریں، تو جو تنظیمیں ہیں وہ ایک تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فوج کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں جی، فوج کے ساتھ آپ کے اس کے ساتھ ایک جنگ ہے، لیکن جو عام آدمی ہے، عام معاملات ہیں، عام جو بلوچ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے، جن کی زندگیوں کا گزر بسر آپ کے شہروں میں موجود ہے، تو آپ انہیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ تو بیسیکلی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نقصان کسے زیادہ ہوگا، فوج کو زیادہ ہوگا یا بلوچوں کو زیادہ ہوگا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی بالکل آپ آنے والے دنوں میں بہت بڑے حملے کریں گے، بہت کچھ آپ کریں گے، تو فوج کتنی ہے بلوچستان میں اور بلوچ کتنے ہیں بلوچستان میں؟ تو یہ فیصلہ کن مارکہ ہے۔ اس میں اس طرح کی واحد قسم کے جو بیانات دیے جاتے ہیں کہ انڈیا کیوں اپروچ کریں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کسی بھی ایسے آرگنائزیشن کو اپروچ کرے گا جو امریکہ کی طرف سے ریکگنائز ٹیررسٹ گروپ ہو؟ اس وقت کی جو حالات ہیں، دیکھیں فارن پالیسی کو تو دیکھنی پڑے گی۔ اس وقت امریکہ کے کہنے پر انہوں نے سب کچھ روک دیا ہے صرف ایک ٹویٹ پر، تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر لیں گے، وہاں سے اٹھیں گے اور کسی ایسی تنظیم کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے جن کو امریکہ نہیں تسلیم کرتا ہو؟ تو امریکہ کے مفادات ہمیشہ سے انڈیا کو عزیز رہے ہیں۔ تو یہ کہنا، یہ میرے خیال میں مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ کوئی احمقانہ خیال کی بات ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ البتہ میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو ان کی وجود کو قبول کرنا ہمیں پڑے گا، اور ان کی وجود کا جو بیانیہ ہے وہ بھی ہمیں قبول کرنا پڑے گا، اور یہ اپنے وجود کو تقویت بخشنے کے لیے تمام تر حربے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ انڈیا کی بات کریں گے، آپ دوسرے تنظیموں سے بات کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل کے ساتھ بھی جھنڈے ان کے لہراتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا PKK کے ساتھ بھی ان کے جھنڈے لہراتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ TTP کے ساتھ بھی ہیں، القاعدہ کے ساتھ بھی ہیں، ان کے داعش کے ساتھ بھی ان کے جھنڈے ہیں۔ تو یہ ایک تنظیمی سوچ اور روش کا پیمانہ ہے جسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ BLA کے جھنڈے کو PKK کے ساتھ اگر کھڑا کر دیں، کیا وہ کرد آئیں گے بلوچستان میں لڑنے کے لیے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ باتیں صرف اسی حد تک ہے، لیکن بلوچستان کو آنے والے وقت میں البتہ یہ چیز طے ہے کہ ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، بہت سی لیڈرشپ کا ایشو ہے ہمارے ہاں، وہ آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔ اس بلوچستان میں آپ کے خیربش مری کے جو شہزادے ہیں وہ آج بھی اسمبلی میں ہیں، اس سے پہلے بھی اسمبلی میں رہے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی صاحب آپ کے CM رہے ہیں، آپ کے عطا اللہ مینگل صاحب بلوچستان کے پہلے CM تھے، آپ کے اختر مینگل صاحب CM رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب CM رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں پھر یہ واپس آ جائیں گے، یہ تو سیاست ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بلوچستان کے حالات آنے والے دنوں میں اور خراب ہوں گے؟ نہیں، اور بہتر ہو جائیں گے۔ کل کو اگر اختر مینگل صاحب CM بن جاتے ہیں اور اس کی کابینہ میں خیربخش مری کے شہزادے ہوں، نواب اکبر بگٹی کے پوتے ان کے کابینہ میں ہوں، مالک بلوچ ان کی کابینہ میں ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ فرید صاحب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہم اقتدار کی بات کرتے ہیں کہ اگر ان کو اقتدار دی جائے یا ان کو سیٹ پہ بٹھایا جائے تو سب ان کے لیے اچھے ہیں، اور اگر ان سے اقتدار لے لیا جائے تو وہ پیٹھ پیچھے کیا کرتے ہیں اور ان کے بیانیے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک سیاست کی سطحی ایک بیانیہ قائم کیا جاتا ہے، لیکن سیاست ہوتی ہی اسی طرح ہے کہ آپ ووٹ بینک کی معاملات میں آپ اپنے آپ کو سیاست میں لے کے آتے ہیں، تو ووٹ بینک کو کریٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا آپ کو، خواہ وہ بیانیہ ووٹ کے بعد ہو یا ووٹ سے پہلے ہو۔ آئی ایم ٹوٹلی اگری ود یو، بٹ دا تھنگ از کہ جیسے ہم جو ہمارے لیڈرز ہیں ہم ان کی بات کریں جو پچھلے گزر چکے ہیں یا اس مطلب میں ابھی جو صرف تھے، ایک چیز خراب ہے جس کا آپ کو، اور جو تشویش ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، وہ ہے کہ آپ کے سیاست کے بعد یا سیاست کے پہلے، یا آپ یہ سمجھیں اقتدار کے بعد یا اقتدار سے پہلے جو بھی معاملات ہو، لیکن اسٹیٹ کے نیریٹو کے اگینسٹ نہ ہو۔ ایگزیکٹلی دیٹس مائی پوائنٹ۔ صرف یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہے، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار دے دیں تو جی ہم محب وطن بن جائیں گے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، آپ انڈین میڈیا میں جا کے دیکھیں، آپ چلائیں وہاں پہ مودی کے خلاف کوئی پروگرام تو لگ پتہ جائے گا، آپ کوئی ٹویٹ کریں وہاں پہ جو نیا سنگھ ٹھاکر جو ہیں، وہ جو گانے گا رہی ہیں، ان کے صحافی ہیں، 10 سے زیادہ FIR ہو چکے ہیں ان پہ۔ وہاں پہ صوفیہ قریشی کو مسلمانوں دہشت گردوں کا بہن قرار دیا گیا ہے، فقط اس بات پر کہ انہیں نقصانات کا انہوں نے تمام تر چیزیں بیان کی ہیں۔ ظاہر سی بات، اسپوک پرسن ہے، آپ کر کے دکھائیں ان کے نیریٹو کے اگینسٹ۔
کون سی ایسا ملک ہے جو آپ کو اپنے نیریٹو کے اگینسٹ رہنے دے؟ آپ اپنے گھر کے اندر بھی اپنے والدین کے نیریٹو کے اگینسٹ رہ نہیں سکتے. اپنی مرضی کی شادی کریں تو آپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. یہ چھوٹے معاملات کی ہم بات کر رہے ہیں نا. تو ملک کے لیول پہ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ جی میں اسٹیٹ کے نیریٹو کے بھی اگینسٹ رہوں گا اور اس ملک میں بھی رہوں گا, سیاست بھی کروں گا؟ یہ دو آگ اور پانی سا رشتہ ہے ان کا, یہ ایک ساتھ نہیں ہوں گے. فرید صاحب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے پہلے بلوچ کی جو بات کی ہے, جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں, بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے یا بی ایل اے ہے, بی آر اے ہے, بی ایل ایف ہے, مطلب ان کے آگے جو بھی ان کی چیزیں ہیں, ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ تو ہیں ٹیررسٹ, ہم ان کو ٹیررسٹ ہی کہتے ہیں اور ٹیررسٹ کہنے کے ہی یہ لوگ لائق ہیں, بٹ ایک عام بلوچ جو اس چیز سے بہت دور ہے, جن کا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کتنا سفر کرتے ہیں اس وجہ سے, ان کی اپنی مطلب دہشت گردوں کی وجہ سے جو ریئل بلوچ ہیں وہ کتنا سفر کرتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ بلوچ صرف گورنمنٹ کے امپلائی ہیں جو براہ راست ہیں. اس کے علاوہ 5 سے 6 لاکھ تو وہ لوگ ہیں جو انڈائریکٹ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, اور اس کے علاوہ باقی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ کر دیگر صوبوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم سوشل کانٹریکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ میں اگر شاہ محمد مری صاحب کا نام لوں, ان کا آدھا خاندان فوج میں میجر ہے. شاہ محمد مری صاحب اگر کہے کہ میں سوشل بائیکاٹ کرتا ہوں تو اپنے خاندان کو کیسے کٹ آف کرے گا؟ دیکھیں, یہ چیزیں سوچنے والی بات ہے. ایک عام بلوچ کے لیے بہت پیچیدہ ہیں اور پریشان کن ہے یہ کہ آیا کہ دیکھیں وہ جو بلوچ لوگ جو کہتے ہیں یار میں فوج کی طرف نہیں ہوں, میں کسی تنظیم کی طرف نہیں ہوں, میں کسی کی طرف نہیں ہوں, لیکن میں مارا جا رہا ہوں, میرا کاروبار متاثر ہے, مجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کا امپلائی ہوں, یا مجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ جی میں نے فلاں دن فلاں بات کہی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی اس بلوچ پر کیا گزر رہا ہوگا؟ یہاں جو ترتیب ایک لمبا سلسلہ جو چل پڑا ہے بلوچوں کو مارنے کا, جی سورس ہے, یہ بلوچ آئی ایس آئی کا سی او ہے, ایم آئی کا سی او ہے, پتہ نہیں کچھ اس طرح کے وہ نام دیتے ہیں جو بھی, اور ان کو مارنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے, یہ بلوچ نسل کشی نہیں ہے. آپ کو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ مہینے میں 18 سے 19 بلوچ شہید ہو رہے ہیں ہر مہینے میں, اور ان کے لیے صرف یہ بات, ان کے لواحقین غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے وارث غریب لوگ ہوتے ہیں, اور آج کل کسی میں بھی دم نہیں ہے کہ وہ کسی چھوٹے مسلح تنظیم کے خلاف بھی آواز اٹھائے یا لڑ سکے. تو بیچارے خاموشی سے اپنے لواحقین کی اپنے جو ہے جو بھی بھائی ہے یا جو شہید ہوا ان کی تدفین کی جاتی ہے. تو آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, یہ بلوچ نہیں ہے. یعنی یہ بیانیہ کہ جی ہم صرف بلوچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے, ہم باقیوں کو, یہ غلط ہے. فرید بھائی, اس میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب بلوچ اگر صرف بلوچ مسنگ پرسنس کی ہی بات کرتے ہیں, کیا پٹھان جب لاپتہ ہوتے ہیں وہ مسنگ پرسنس میں نہیں آتے؟ جیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے نوشکی میں ایک حادثہ ہوا تھا, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس چیز کا کہ پہلے حادثہ ہوا تھا, 4 ہمارے افراد تھے جو مزدور تھے, جو پنجابی تھے, اور وہ میرے خیال میں رحیم یار خان سائڈ سے کہیں پہ وہ بلانگ کرتے تھے. پہلے ان کو لاپتہ کر دیا گیا, ان کے بعد ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو کیا وہ جو ہے وہ مسنگ پرسنس میں نہیں آتے؟ اور ایک عام مزدور طبقے کو آپ شہید کر رہے ہیں, مطلب آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں, اگر وہ باہر سے بلوچستان میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے تعمیر و ترقی کے جتنے بھی کام شام ہوتے ہیں ان میں, تو ان کو آپ شہید کر رہے ہیں مطلب صرف اس لیے کہ وہ پنجابی ہیں؟ وائی نہیں, جب بلوچستان آزاد ہوگا تو آپ کسی ملک کو آنے نہیں دیں گے, کسی باشندے کو آنے نہیں دیں گے. یہ دیکھیں, اب جو ہمارے ہاں ایک بیانیہ بن گیا ہے کہ جی پنجابی لوگ جو ہیں وہ ہمارے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن یہ ڈیبیٹیبل ہے, اس پر بات کی جا سکتی ہے اور وتھ فیکٹس اینڈ فگر بات کی جا سکتی ہے. لیکن آپ یہ کہاں کی اس بات کو جسٹیفائی کریں گے جو عام مزدور ہے, عام آدمی ہے, عام پنجابی ہے, اسے آپ قتل کرتے ہیں فقط اس لیے کہ وہ پنجابی ہے؟ یہ کہاں کا باشندہ ہے؟ اور اصل اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں کہ پنجاب میں کوئی اٹھے اور کسی بلوچ کو قتل کرے. لیکن پنجاب والے بڑے اہل فکر والے لوگ ہیں, بڑے صبر و تحمل والے لوگ ہیں, بالکل وہ یہ نہیں کر رہے. لیکن انتظار انہیں اسی دن کا ہے
کہ ہم یہاں 10 پنجابیوں کو ماریں گے تو ہمارے بدلے میں 10 بلوچ جو بیچارے پڑھ رہے ہوں گے لاہور میں، پنجاب کی کسی علاقے میں، کوئی کاروبار کر رہے ہوں گے، کوئی ہوٹل لگایا ہوگا، کوئی بس چلا رہا ہوگا، اسے وہاں سے اتار کے اس لیے قتل کریں کہ بلوچ ہیں، اور پھر ہم یہ کہہ دیں، ہمارا بیانیہ یہ مضبوط ہو، دیکھیں ہم تو صحیح کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ کون سی فکر ہے، کون سی روایات ہیں، کون سی بلوچیت ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اصول یہ کہتے ہیں، جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں. نواب اکبر بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جنگوں میں بچے، خواتین اور مہمان ماورا ہوتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں کہ احمد کانسی جب نواب اکبر بگٹی کے مہمان تھے تو امریکہ نے اپنا بھرپور زور لگایا کہ اسے میرے حوالے کریں. نواب صاحب نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ وہ میرے مہمان ہیں، جب یہاں سے نکلے گا جاؤ، جسے مارنا ہے مارے. اور فوجی نمائندے آئے تھے، گورنمنٹ کے نمائندے آئے تھے کہ احمد کانسی کو آپ ہمارے حوالے کریں، لیکن مہمان ہیں. ہم ایک دیار غیر کے مہمان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی کیا اہمیت ہوگی؟ ہمارے پرکھوں کی بات کریں نا، ان کی بات کریں آپ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نواب اکبر بگٹی کے قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، خیر بشمری کے قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، عطا اللہ مینگل کے قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی روایات کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. نواب اکبر بگٹی کا بڑا مشہور ایک سپیچ ہے، اگر آپ نے سنی ہو. وہ کہتے ہیں بلوچستان میں رہنے والا افریقن بنگالی بھی کوئی رہے وہ بھی بلوچ ہے ہمارا. یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے نا آپ کو بتانا ہوگا کہ میں خود کتنا بلوچ ہوں اور مجھے یہ حوصلہ قبول کرنے میں اپنے اندر کتنا جذبہ ہے. ٹھیک. فرید صاحب، لاسٹ کویشچن جو ہے وہ آپ سے میں کرتی چلوں گی، لیکن اس کے بعد ایک اور بھی سوال ہوگا انشاءاللہ. گزشتہ دنوں جو گوادر میں ایک حادثہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ دہشت گرد جو تھے وہ مزدور کو اسی طرح دوبارہ نشانہ بنا رہے تھے، لیکن ہمارے ایک جو پولیس کے جو بھائی تھے محمد بلوچ، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، خود جامع شہادت نوش کی، لیکن مزدوروں کو بچایا. وہی آپ والی بات ہے کہ مطلب یہ عمل اور اس طرح اگر ہم کون سی بلوچ قوم ہے، ہم کیا آگے میسج دے رہے ہیں کہ مطلب بلوچیت ایسی ہوتی، روایات ایسی ہوتی جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر ہم روایات کی بات کریں تو یہ اس دہائی کے اندر ہم کافی پیچھے جا چکے ہیں. ایک تو بات میں آپ کی آج اس پوڈ کاسٹ میں کلیئر کر لوں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم وہ بزدل نہیں ہے. ہم نے یہ جو تخمینے بنا رکھے ہیں نا کہ جی فلاں قوم بڑا ایسا ہے، فلاں بزدل ہے، مہمان نواز نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال بھی دوں گا اور پھر میں گوادر کی طرف بھی آؤں گا. دیکھیں، اگر پنجاب کا شخص کوئی مہمان نوازی کرتا ہے تو آپ کے سامنے ساگ رکھتا ہے، مکھن رکھتا ہے، لسی لا کے رکھتا ہے، یہ اس کی مہمان نوازی ہے. اور اگر بلوچ کوئی مہمان نوازی کرتا ہے تو بکرا ذبح کرتا ہے، تو بلوچی سجی بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ جو پنجابی شخص ہے وہ مہمان نواز نہیں ہے. مہمان نوازی اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہے. لسی اور ساگ ان کی ثقافت ہے، بلوچی سجی میری ثقافت ہے. تو ہم مہمان نوازی اپنی ثقافت میں کرتے ہیں نا، اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ میں کرتے ہیں. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی وہ تو صرف لسی اور ساگ لا کے ٹھرکاتے ہیں، مہمان نوازی نہیں ہے، مہمان نواز ہمیں نہیں. دنیا میں کوئی بھی قوم غیر مہذب نہیں ہے، غیر مہمان نواز نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کوئی قوم بزدل نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے. ہر کسی کی عزت اور تاریخ اور ورثہ ہے ان کے اپنے پاس. تو ہمارے بلوچوں کے اندر بھی یہ ہے. اگر اس پولیس والے شخص نے جو بھی پنجابی جو جن کو بچایا ہے اس نے، تو اس نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا نا. تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ جنہوں نے اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو بچایا، آپ اسے کیا نام دیں گے؟ اسے تو آپ بلوچیت کا تاج پہنائیں بھائی. تو کم سے کم کچھ عرصے قبل سے لے کر اب تک کہ بلوچیت کا نام تو سامنے آیا ہے کہ ہمارے ہاں اگر مہمان بنو گے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا. ہم نے ایک بات کہی نا کہ ہمارے ہاں ایک کٹورے پانی کا 100 سال وفا ہے. وہ بلوچوں کو ہے یا پنجابی کو لیے بھی وفا ہے؟ یہ تو سوال پوچھتے ہیں یار. کٹورا پانی جو ہم دیں گے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ دیار غیر کے لیے. اپنے تو ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے. تو جو 100 سال وفا ایک کٹورے پانی کے بدلے ایک بلوچ دوسرے بلوچ پر نچاور کرتا ہے، تو وہ صرف اپنے بلوچ کے لیے نہیں ہوتا، وہ پنجابی کے لیے ہوتا ہے، وہ پختون کے لیے ہوتا ہے، وہ ہزارہ کے لیے ہوتا ہے، وہ سندھی، سب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ آیا کہ کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، روایات کو آپ کیسے پیچھے رکھ کر چل سکتے ہیں؟ تہذیب کو آپ کیسے پیچھے رکھ کے چل سکتے ہیں؟ اپنے تاریخی ورثے کو آپ پیچھے رکھ کے کیسے چل سکتے ہیں؟
اگر ان ساری چیزوں کو آپ نکال دیں تو آپ میں کیا رہے گا؟ میں بلوچ کیوں بلوچ ہوں؟ میں مزاجن بلوچ ہوں، میں طبیعتاً بلوچ ہوں، میں تہذیباً بلوچ ہوں، اور میں ثقافتاً بلوچ ہوں۔ مجھ میں اگر آپ بلوچی تہذیب نکال دیں، مجھ میں آپ بلوچی ثقافت نکال دیں، تو میں صرف نام کا بلوچ رہ جاتا ہوں۔ تو مجھے بلوچیت کیا ہے؟ بلوچیت کہتے بھی اسی کو ہے نا، کہ آپ کی طبیعت میں بلوچ کے ثقافت کے مخالف کوئی چیز دکھائی نہ دے، وہ بلوچ ہے۔ اور ہماری تو یہ ہے نا کہ ہم ایک کٹورے پانی پر 100 سال وفاداری نبھاتے ہیں، ہم دوستی میں آخر تک جاتے ہیں، دشمنی میں آخر تک جاتے ہیں، یہ سارے محاورے ہمارے لیے ہیں نا۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں جی ان میں تھوڑی سی تبدیلی لانی چاہیے کہ جی ہم جو ہے دوستی میں صرف بلوچوں کے لیے آخر میں جاتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ کٹورا جو پانی ہے وہ کوئی بلوچ پیے تب 100 سال وفا ہے، تو یہ نوری نصیر خان کو کوئی بتا دیتا نا کہ آپ کی آنے والی نسل نے اس کی وضاحت یوں کرنی ہے کہ جس کٹورے کو آپ 100 سال وفا سمجھتے ہیں، آنے والوں نے اس کو محدود کرنا ہے، شاید اب یہ بلوچوں کے لیے بھی نہ ہو۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ بنڈل آف تھینکس۔ آپ کا میسج جو ہے انشاءاللہ وہ آگے سب دیکھ بھی لیں گے، پہنچ بھی جائے گا، بٹ وہی بات ہے کہ ہمیشہ فیکٹ اینڈ فگرس پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ ناظرین، اور ایک اور بات بھی آپ سب کو بتاتی چلوں کہ پہلے آپ دیکھیں ایران کی طرف سے جو پاکستان میں انوالومنٹ تھی اور جو ایک جاسوسی جو ہے وہ چل رہی تھی، ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ انڈیا کے سفارت خانے کا جو ایشو ہوا ہے، وہاں سے جو جاسوسی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مطلب سفارت خانے سے نکل کے مطلب جاسوسی کرنا، چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کو خراب کرنا، اور اسپیشلی بلوچستان، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہمیشہ بلوچستان ہی ہوتا ہے، جو ریسنٹ ایشوز ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں جو لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو ان کے اعلیٰ کار ہیں، جو مطلب لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ BLA کی شکل میں ایکس وائی جو بھی ہے، تو ان کو مطلب ایک نوالا دینا یا ان کو گائیڈ کرنا اور بلوچستان کے امن کو خراب کرنا، یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے۔ اس پہ ہماری پاک افواج جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کام کرے گی، اور ہمارا ایمان انشاءاللہ کہ مطلب آگے فردر جو بھی چیزیں ہوں گی، بلوچستان انشاءاللہ ان ساری دہشت گردی سے، جو ٹیررسٹ وغیرہ ہیں جتنے بھی ہیں، ان سے انشاءاللہ جلد از جلد پاک ہو جائے گا۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی اللہ حافظ۔